बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आओ कुरान और नमाज समझें आसान तरीके से। इसका कोर्स नंबर 2 हम शुरू करते हैं सबक नंबर 20 से। याद रखिए हमारा कोर्स नंबर 1 खत्म हुआ था 19वें सबक पर। इस सबक में हम सूरा अल-फील सीखेंगे और ग्रामर में दआ, हदा, खशिया और रदिया की मश्क करेंगे और कुछ नुकात शौक के भी लेंगे। इसमें 7 नए अल्फाज हैं जो कुरान में 686 बार आए हैं और इस सबक के ख़त्म पर हम तकरीबन 132 अल्फाज सीख चुके होंगे जो कुरान में 41,000 बार आए हैं तकरीबन। सूरतुल फील का तारुफ लेते हैं। ये मक्की सूरत है और इसमें अल्लाह के खिलाफ काम करने वालों की बर्बादी का एक मशहूर किस्सा बयान किया गया है। अब्राहा यमन का ईसाई हुक्मरान था। उसको ये देखकर हसद हुआ, जलन हुई कि सारे अरब काबे का हज करने के लिए मक्का आते हैं, तो उसने सनआ में एक बड़ा चर्च तामीर करवाया ताकि सारे अरब यमन को आएं और इसके नतीजे में इस इलाके का कारोबार भी खूब चमके। काबे को खत्म करने के लिए उसने 60,000 की फौज और कई हाथी साथ लिए और मक्के की तरफ चल पड़ा। उस पुराने जमाने में फौज में हाथी रखना बहुत ही कुव्वत की निशानी थी, जैसे आजकल टैंक हैं। इसलिए इस फौज का नाम हाथी वाले पड़ गया। अल्लाह ताला ने इस फौज को मक्के के पास मीना की वादी के करीब ही बर्बाद कर दिया। इस फौज के इबरतनाक अंजाम का जिक्र इस सूरत में आया है। इसी साल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। तो शुरू करते हैं सूरतुल फील। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। क्या नहीं आपने देखा कैसा किया आपके रब ने लोगों से, हाथी वाले यानी हाथी वाले लोगों से या हाथी वालों से। अब हम एक एक लफ्ज देखते हैं। आ यानी क्या, लम यानी नहीं, अलम क्या नहीं। याद रखिए लम डिड नॉट है, लन विल नॉट है। लम माजी के लिए है, गुजर चुका जो उसका नहीं है, और लन मुस्तकबिल का नहीं है। तो अलम क्या नहीं, तरा आपने देखा। तरा असल में है आप देखते हैं। रअयता आपने देखा, तरा आप देखते हैं। लम डिड नॉट है, लम जो है माजी का नहीं है, तो लम तरा होने से हो गया इसका मतलब क्या आपने नहीं देखा। कैफा यानी कैसा। हम कहते हैं कैफा हालुक, कैसे हैं आप। कैफा यानी कैसा। फ़अला यानी किया। रब्बुका आपके रब ने, बि अस्हाब लोगों से, साथियों से। साहिब वाहिद है, अस्हाब उसकी जमा है और ये 54 बार कुरान में आया है। बि अस्हाब लोगों से, अल-फील यानी हाथी, फील यानी हाथी, बि अस्हाबिल फील हाथी वालों से। अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फील। क्या आपने नहीं देखा कैसा किया आपके रब ने लोगों से, हाथी वाले। अल्लाह ताला जब कहता है अलम तरा, तो गोया अल्लाह ताला यानी सारी दुनिया का मालिक हमको तवज्जो दिला रहा है। ऐसे वक्त अगर हम कहीं और सोच रहे हों तो ये बड़ी बेअदबी और बदतमीजी होगी। अस्तगफिरुल्लाह। इसमें इस आयत में छुपी वार्निंग को महसूस कीजिए, अल्लाह की ताकत को महसूस कीजिए और किसी और की ताकत के रूप में हरगिज न आइए। ऐसी आयतों से हम ये भी दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह हमको तारीख इस नीयत से पढ़ने की तौफीक दे कि हम इससे क्या सबक ले सकते हैं। चलिए प्रैक्टिस कीजिए, तर्जुमा कीजिए। अलम क्या नहीं, तरा आपने देखा, कैफा कैसा, फ़अला किया, रब्बुका आपका रब, बि अस्हाब लोगों से, अल-फील। हाथी वाले। अलम तरा कैफा फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फील। क्या आपने नहीं देखा कैसा किया आपका रब लोगों से। हाँ, अब जब हम रवा करेंगे तो हम कहेंगे कैसा किया आपके रब ने हाथी वालों से। ठीक है। अलम यजअल कैदहुम फी तदलील। क्या नहीं कर दिया उनका दाव
گمراہی میں یعنی بیکار. یعنی کیا؟ لم یعنی نہیں، یجعل کر دیا، اصل میں یجعل کرتا ہے، لم یجعل نہیں کر دیا. لم جو ہے ماضی کا ہے، اس کو ماضی کر دیتا ہے. لم یجعل نہیں کر دیا، الم یجعل کیا نہیں کر دیا، کیدہم، کیدہم یعنی ان کا داؤ. قرآن میں 2 آیتیں ہیں، اس میں 4 بار یہ قید والے مادے کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہم یکیدون قیدا، انہم یکیدون قیدا واکید قیدا، بے شک وہ طرح طرح کی تدبیریں کرتے ہیں آپ کے خلاف اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں بھی ایک تدبیر کرتا ہوں. تو قید کا مطلب ہے تدبیر، داؤ، چال. قیدہم ان کا داؤ، فی تضلیل گمراہی میں. ویسے قید مختلف صورتوں میں قرآن میں 26 بار آیا ہے. کادا یعنی اس نے تدبیر کی، جیسے قالا ہے، بس بالکل اسی طرح. کادا، کادو، کتا، کتم، کتو، کدنا، یکیدو، یکیدونا، تکیدو، تکیدونا، اکیدو، نکیدو، کد، کیدو، لا تکد، لا تکیدو، کائد، مکید، قید، اور کادت، تکیدو. فی تضلیل گمراہی میں. آپ نے اس سے پہلے سیکھا ضالین جو گمراہ ہوئے، تو اسی مادے سے بنا ہے تضلیل. ضلل سے تضلیل آپ آگے دیکھیں گے. تو تضلیل یعنی گمراہی. فی تضلیل گمراہی میں کر دیا، بیکار کر دیا. اس آیت کے بارے میں ہم اس سے کیا سبق لے سکتے ہیں؟ ہم کہہ سکتے ہیں کہ کیا کسی بھی انسان کی تدبیر اللہ کے خلاف کامیاب ہو سکتی ہے؟ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے غافل ہیں وہ اپنی بے وقوفی میں سمجھتے ہیں کہ ان کی تدبیر کامیاب ہوگی یا وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچ جائیں گے. یاد رکھیے اللہ تعالیٰ ہی سب سے اچھی تدبیر کر سکتے ہیں. پریکٹس کیجئے. الم یجعل کیا نہیں کر دیا، کیدہم ان کا داؤ، فی تضلیل گمراہی میں. الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا نہیں کر دیا ان کا داؤ گمراہی میں. ہم یہاں پر وقت کی کمی کے باعث ایک ہی بار ریپیٹ کر رہے ہیں، آپ اس کو 3-4 بار ریپیٹ کیجئے. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور بھیجے ان پر پرندے جھنڈ کے جھنڈ. ارسلہ اس نے بھیجا، اسی مادے سے بنا ہے جیسے رسول ہے، رسول جو بھیجا گیا. تو ارسلہ اس نے بھیجا، ارسلہ اس نے بھیجا، وارسلہ اور اس نے بھیجا، علیہم ان پر، طیرن پرندہ، طیر یعنی طیرن پرندے، طیر پرندہ کہتے ہیں. طیارہ اڑنے والا، جیسے ہوائی جہاز ہے اس کو طیارہ کہتے ہیں. بائی دا وے سیارہ جو ہے وہ کار ہے چلنے والی. تو طیرن یعنی پرندے. ابابیل جھنڈ کے جھنڈ، ابابیل یعنی جھنڈ کے جھنڈ، اور بھیجے ان پر پرندے جھنڈ کے جھنڈ. اللہ تعالیٰ کے پاس بے شمار افواج ہیں، وہ کسی سے بھی کام لے سکتا ہے، یہاں تک کہ ہلکے نہ نظر آنے والے وائرسوں سے بھی. آپ کو یاد ہے کچھ ہی سال پہلے برڈ فلو اور سوائن فلو کی وجہ سے دنیا کے کئی ملکوں میں آنے جانے والی ٹریفک، حتیٰ کہ ہوائی جہازوں کی پروازیں بھی کم ہو گئی تھیں. اللہ تعالیٰ چاہے تو وائرسوں سے پورا ہر ایک کو کنٹرول کر سکتا ہے. اصحاب الفیل کو تباہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے پرندوں سے کام لیا. اللہ تعالیٰ چاہتا تو کسی طرح بھی ان کو مار سکتا تھا، مگر چونکہ یہ لوگ کئی ہاتھی اور 60,000 کی فوج لا کر اکڑ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل کرنے کے لیے چھوٹے پرندوں سے ذلت بھری شکست دی. چلیے پریکٹس کرتے ہیں. وَأَرْسَلَ اور بھیجے عَلَيْهِمْ ان پر طَيْرًا پرندے أَبَابِيل جھنڈ کے جھنڈ، وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيل اور بھیجے ان پر پرندے جھنڈ کے جھنڈ. ترمیہم بحجارۃ من سجیل، پھینکتے تھے ان پر کنکریاں سنگ گل کی. ترمی یعنی پھینکتے تھے. رمی جو ہے وہ جو حج میں حاجی پھینکتے ہیں نا کنکریاں، رمی ہے وہ اسی مادے سے. ترمی پھینکتے تھے ہم ان پر، بحجارۃ، حجر کہتے ہیں پتھر کو، حجارہ جمع ہے پتھر کنکریاں. من سجیل سنگ گل کی. بائی دا وے حجر اسود آپ کو یاد ہے کعبۃ اللہ میں کالے پتھر کو حجر اسود کہتے ہیں، تو حجر پتھر یاد رکھنے کے لیے ہے، اور حجارہ اس کی جمع ہے کنکریاں. من سجیل سنگ گل کی، گل یعنی مٹی کی، مٹی کے پتھر کی، یعنی ایسا پتھر جو مٹی کو پکا کر بنایا گیا ہو، جیسے مثلا اینٹ ہے یا ٹائل ہے وغیرہ.
اللہ تعالیٰ کو معلوم وہ کیسی مٹی تھی. بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان چڑیوں کے پنجوں میں ایک ایک پنجے میں ایک ایک کنکر اور چونچ میں ایک ٹوٹل 3 کنکر ہر ایک پرندہ لے کر آیا اور انہوں نے اس فوج پر اس کو برسانا شروع کیا. جب کسی کو کنکری لگتی تھی تو اس کا گوشت جلنے اور سڑنے لگتا تھا. ہم کہیں گے یہاں پر 5 سیکنڈ 10 سیکنڈ کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کیجئے. تصور کے کانوں سے 60,000 کی فوج کی چیخ و پکار کو سنیے اور پھر دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں تیری نافرمانی سے اور پکڑ سے بچا. آج بھی اکڑنے والوں کو اللہ تعالیٰ کے خلاف چلنے والوں کو اور اللہ تعالیٰ کے احکام سے لاپرواہی کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں کسی بھی طرح پکڑ سکتا ہے. کھانے میں زہر آ گیا, رگ پھٹ گئی, سواری سے ٹکر ہو گئی, ٹھوکر سے گر پڑے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہم اللہ تعالیٰ کی گرفت میں پوری طرح جکڑے ہوئے ہیں اور اسی کی مہلت سے جی رہے ہیں, بھولنا نہیں اس کو. چلیے ترجمہ کیجئے. ترمیہم پھینکتے تھے ان پر بحجارت کنکریاں من سجیل. سنگے گل کی. ترمیہم بحجارت من سجیل پھینکتے تھے ان پر کنکریاں سنگے گل کی. فجعلہم کعصف مأکول, پس ان کو کر دیا بھوسے کی طرح کھائے ہوئے. یعنی پس, جعلا اس نے کر دیا, ہم ان کو, کا یعنی جیسے, اور کما کا مطلب بھی جیسے, کی طرح یا جیسے. کما صلیتا, کما بارکتا, آپ کو یاد ہوگا پچھلے کورس میں. عصف کہتے ہیں بھوسا, عصف یعنی بھوسا. کعصف بھوسے کی طرح. مأکول کھایا ہوا, مأکول کھایا ہوا. اکلا اس نے کھایا, اور یہ قرآن میں 101 بار ہے, تقریباً 100 بار. تو اس کو ذرا پریکٹس کر لیتے ہیں, میرے بات دہرائیے. اکلا اکلو, اکلا اکلو, اکلتا اکلتم, اکلتا اکلتم, اکلتو اکلنا, اکلتو اکلنا, یأکلو یأکلون, یأکلو یأکلون, تأکلو تأکلون, تأکلو تأکلون, آکلو نأکلو, آکلو نأکلو, کل کلو, کل کلو, لا تأکل لا تأکلو, لا تأکل لا تأکلو, آکل آکل, مأکول مأکول, اکل. اکل. مأکول کھائے ہوئے, کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا. کھایا ہوا بھوسا یعنی وہ جو کسی جانور کے منہ کے بازوؤں سے چباتے وقت گرتا رہتا ہے, یا وہ جو ذبح کرنے کے بعد جانور کے پیٹ میں دیکھتے ہیں. تصور کیجئے کچھ ہی دیر پہلے وہ لوگ اپنی قوت و طاقت پر اکڑ رہے ہوں گے, اب ان کی حالت اللہ تعالیٰ نے حقیر چبائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دی, جس کو دیکھ کر بھی گھن آتی ہے. ان ہزاروں لاشوں کو تڑپتے اور سڑتے ہوئے دیکھیے, اور اس کے بعد سارے مردوں کی بھیانک خاموشی کو سنیے اور اللہ تعالیٰ کی سزا کو محسوس کیجئے. فجعلہم کعصف مأکول. ترجمہ کیجئے. فجعلہم بس ان کو کر دیا کعصف بھوسے کی طرح مأکول. کھائے ہوئے. فجعلہم کعصف مأکول. بس ان کو کر دیا بھوسے کی طرح کھائے ہوئے. ایسی صورتیں جب ہم پڑھیں تو دعا کریں ہم کہ اے اللہ ہمیں اس طرح غور کرنے کے قابل بنا کہ ہم اس سے مختلف سبق لے سکیں, اسباق لے سکیں. مثلا یہ واقعہ اگر جھوٹا ہوتا تو اس وقت کے عرب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا دیتے. یہ آپ کی نبوت کی نشانی ہے. یہ واقعہ توحید کی نشانی ہے, ایک اللہ کے ہونے کی کھلی ہوئی نشانی ہے, اور آپ کی دعوت توحید کی دعوت تھی. یہ واقعہ کعبۃ اللہ کی عظمت کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت بہت ہی خاص طور پر علانیہ معجزے کے طور پر کی. اسی طرح جو لوگ آج ظلم کر رہے ہیں, چاہے وہ گھر میں ہوں یا باہر, اکیلے ہوں یا غنڈوں کے گروپ کی شکل میں, یا اپنے ملکوں کی فوج لے کر اپنی طاقت کے نشے میں آبادیوں کو اجاڑ رہے ہوں, فساد پھیلا رہے ہوں, اللہ تعالیٰ ان سے ہرگز غافل نہیں. چاہے تو انہیں سیکنڈوں میں ہلاک کر سکتا ہے, مگر وہ مہلت دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے یعنی ایسی صورت کو پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بے پناہ طاقت کی ایک ہلکی سی جھلک کا اندازہ کیجئے اور اللہ کے سامنے عاجزی و انکساری کے جذبات لائیے.